एपिसोड 26। वो निस्बतन छोटा और जरूरी सामान सा रास्ता कमरा था। आखिरी हिस्से की मसहरी पर एक शख्स पांव लटका बैठा था। उसके एक पैर में जंजीर थी जिसका दूसरा हिस्सा दीवार में पेवस्त था। वो उम्र में मुझसे ज्यादा ना था, अगर फर्क होगा तो 2-4 साल का, लेकिन वो जिस्मानी तौर पर इंतहाई कमजोर था, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा। उसके सर के बाल बेतरतीब अंदाज में बढ़े हुए और दाढ़ी भी चेहरे पर खुदरा घास की तरह उगी हुई थी। उसके जिस्म पर मलेशिया के रंग का शलवार कमीज था और वो मुझे पलके झपकाए बगैर यूं देख रहा था जैसे मैं खला से नाजिल होने वाली मखलूक हूं। मैंने खुद को अलमारी के खला से गुजारा और उसके सामने जा खड़ा हुआ। मेरा नाम मियां सलीम है आजकल, मैंने हाथ बढ़ा के कहा। उसने अपना कमजोर हाथ मेरे हाथ में दे दिया और मुस्कुराया। मैं अनवर अली हूं, इस हवेली का मालिक आजकल। मेरे जहन को शौक सा लगा। तुम अकबर अली के भाई हो? हाँ, बड़ा भाई। 1 साल से मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी। बैठो। मैं उसके करीब बैठ गया। उसकी बात को गलत समझने की कोई वजह ही ना थी। वो होशमंद आदमी था और उसके लहजे में सच का एतमाद था। अगर तुम चौधरी के जानशीन हो तो किस जुर्म में कैद हो? ये लंबी कहानी है। वो सब किताबें मेरी हैं जो तुमने अलमारी में देखी होंगी। मेरे जहन को हैरत का दूसरा झटका लगा। वो अदब और फन तामीर पर किताबों का जखीरा? हाँ, मुझे पढ़ने का शौक था, मगर इसी तालीम ने मेरा दिमाग उलट दिया था। जब मैं लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से बीए करा था तो मुझे तारीख से दिलचस्पी पैदा हो गई। पुराने शहर और कदीम इमारात ने मुझे महसूल कर लिया। फिर मैं पढ़ने के लिए बाहर चला गया। 8 साल तक बाहर ही रहा और रोम से मिस्र तक फिरता रहा। मैंने फन तामीर में डिग्री ले ली। जाहिर है उसका यहाँ कोई मसरफ ना था। मैंने गलती की जो वापस आ गया। तुम कौन हो? मैंने हैरत पर काबू पाके कहा। अभी सिर्फ इतना बताना काफी है कि मैं एक मफरूर मुजरिम हूं। पुलिस के अलावा भी बहुत से लोग मेरी तलाश में हैं। तुम्हारा जुर्म क्या था? कुछ गलत लोगों का वाहिद जुर्म शुमार किया जाए तो सिर्फ इतना होता है कि वो गलत वक्त पर या गलत जगह पैदा हो गए, मगर जाहिर है ये जुर्म ना करना उनके इख्तियार की बात नहीं होती। फिर वो जिंदगी में जो भी करते हैं जुर्म बन जाता है या बना दिया जाता है। शायद मैं और तुम भी उन्हीं में शामिल हैं। बताना नहीं चाहते तो तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा, मेरी बात भी लंबी है। वो जो दुनिया जानती है, अगर तुम भी जान लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मैंने कहा और उसे वो सब बता दिया जो सच था। मेरी नजर उस कैद खाने का जायजा लेती रही जो शायद 15 फुट का वीरान कमरा था। सादा से पुराने बेड के अलावा उसमें एक मुख्तसर सी मेज थी और एक कुर्सी। मेज पर एक ट्रे में खाना था, कपड़े में लिपटी हुई रोटियां, सालन और पानी का गिलास। उसने देखा कि मेरी नजर कहाँ ठहर गई है। तुमने खाना खाया है? मैंने खिफ़त से कहा। सच तो यह है कि कल रात खाया था, उसके बाद नहीं। फिर तकल्लुफ मत करो, ये खाना तुम खा लो। नहीं, ये नहीं हो सकता, फिर तुम भूखे रह जाओगे। मेरी भूख प्यास मर चुकी है। जिंदा रहने की ख्वाहिश है, इसीलिए खाना पड़ता है। फिर दिल चाहे या ना चाहे। दिन का खाना भी मैंने शाम को खाया था। इस वक्त बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है। मुझे कायल करने के लिए तुम झूठ बोल रहे हो। कल खाना ना आया फिर क्या होगा? वो तलखी से हंस दिया। इस 1 साल में जो मैंने असीरी में गुजारा है ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम नहीं खाओगे तो ये खाना पड़ा रहेगा। सुबह नाश्ता लाने वाला उठा के ले जाएगा। इतना ख्याल रखा चाहता है तुम्हारा? क्यों? खुदा की मसलहत खुदा ही जाने। मैं यही कह सकता हूँ कि उसने जिंदगी की जितनी मोहलत रखी थी वो अभी तमाम नहीं हुई, चुनाचा उसने किसी को वसीला बना दिया। तुम खाना खाओ। अच्छा, ये हम दोनों शेयर कर सकते हैं? ये तकल्लुफ की जगह नहीं है। अक्सर ऐसा होता है। मैं रात का खाना नहीं खाता। कुर्सी पर बैठकर मैंने मेज को अपनी तरफ खिसका लिया। ओके, वो तुम्हें कैद में रखने वाला भाई तो नहीं हो सकता। फिर कौन है जो तुम पर इतना मेहरबान है, जो चाहता कि तुम जिंदा रहो? कौन हो सकता उसके सिवा जिसके वजूद का मैं हिस्सा हूं? मेरा हाथ रुक गया। तुम्हारी माँ? उसकी कसम ने मुझे पाबंद कर दिया है कि मैं हौसला ना हारूं। अब मैं चाहूं तब भी नहीं मर सकता। वो मेरे सामने ढाल बन गई है। उसने कातिल का हाथ थाम रखा है। अकबर में इतनी हिम्मत नहीं कि पहले उसे रास्ते से हटाए। खामोशी का एक मुख्तसर वक्फा आया जिसमें खाना खत्म करके मैंने पानी के गिलास हलक में उंडेला और अल्लाह का शुक्र अदा करके गहरी सांस ली। शायद ये खाना हम दोनों को भी काफी होता। जो शदीद भूख में मैं अकेला नदीदों की तरह निगल गया। मेरी जिस्मानी तवानाई का ग्राफ तेजी से बढ़ा। मुझे और अनवर अली को उस कैद खाने में डालकर भूल जाने वाले चौधरी अकबर अली से भी एक भूल हो गई थी। उसने खुद को क़ज़ा और क़दर के फैसले पर कादिर समझ लिया था। अनवर अली की आवाज से मुझे चौंका दिया। किस ख्याल में गुम हो? कुछ नहीं,
یہ سوچ رہا تھا کہ ایک دیوار نے کتنی آسانی سے راستہ دے دیا، مگر باقی دیواریں موجود ہیں۔ 1 اور 1 11 ہو گئے ہیں۔ یہ وہی اندھے اور لنگڑے کی کہانی ہے۔ ایک آنکھوں سے راستہ دکھاتا تھا، دوسرا ٹانگوں سے آگے بڑھتا تھا۔ ہم اور تم الگ الگ تھے تو بے وسیلہ تھے۔ اب میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے، کرو گے تم، کیونکہ تمہارے پیروں میں زنجیر نہیں ہے۔ میرا دل ایک نئے جوش اور ولولے سے بھر گیا۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ مسکرایا، ابھی نہیں، صبح ہونے دو۔ اس نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں بھی ایک زینہ ہے، اس دروازے کے باہر بھی قفل ہے، اوپر دوسرے دروازے میں بھی۔ اوپر ایک مسلح محافظ 24 گھنٹے موجود رہتا ہے۔ صبح جب میرے لیے چائے لائی جائے گی تو پہلے وہ اوپر والا دروازہ کھولے گا، اس کی آواز صاف سنائی دے گی۔ پھر وہ ناشتہ لانے والے کو اندر داخل کرنے کے لیے نیچے کا دروازہ 1 منٹ کے لیے کھولے گا اور باہر کھڑا اس کی واپسی کا انتظار کرے گا۔ یہ 1 منٹ کا وقفہ ہوگا جس میں تم کچھ کر سکتے ہو۔ 1 منٹ تو بہت ہوتا ہے، 7.5 سیکنڈ کافی ہوں گے اسے ناک آؤٹ کرنے کے لیے۔ میں نے کہا، اچھا کیا تم باکسر ہو؟ وہ مسکرایا۔ وہ بھی مضبوط جسم کا جوان آدمی ہے اور فوج میں بھی تھا۔ میں نے جیل میں بھی جوڈو کراٹے کی پریکٹس چھوڑی نہیں تھی۔ وہاں ایک بلیک بیلٹ عمر قید کاٹ رہا تھا، اس نے ایک رقیب کی گردن توڑ دی تھی۔ میری مہارت کا عملی مظاہرہ تم بھی دیکھ لو گے۔ وہی میری زنجیر کے تالے کی چابی رکھتا ہے، مگر تمہیں پہلے اس سے اسلحہ لینا ہوگا۔ ناشتہ لانے والا کون ہوگا؟ وہ فائٹر نہیں ہے، کوئی ملازم ہوگا کچن کا۔ میں نے کہا، کیا اس گارڈ کی وردی میرے جسم پر فٹ آئے گی؟ فٹ تو نہیں، پر آ جائے گی، تھوڑی سی بڑی ہوگی، لیکن تمہیں بھیس بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے رہنمائی میں کروں گا۔ اوپر والے دروازے سے باہر قدم رکھتے میں قیدی نہیں رہوں گا، مالک ہو جاؤں گا۔ تمہاری راہ میں کوئی حائل ہونے کی ہمت کر سکتا ہے تو خود اکبر علی، اس سے میں نمٹ لوں گا۔ پر بڑے چودھری صاحب کا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، وہ بے بس اور خاموش تماشائی ہے۔ بڑے بیٹے کی جگہ قید خانے میں چھوٹا آ جائے گا، وہ تب بھی چپ رہے گا۔ شاید اسے موقع ملتا تو وہ بھی میری رہائی کے لیے کوشش کرتا۔ اس 1 سال میں یقیناً اسے اندازہ ہوا ہوگا کہ میرے مقابلے میں چھوٹے بیٹے کی حمایت اسے مہنگی پڑی۔ آخر اس اختلاف کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ ہاں، یہ زمین و جائیداد، ہم سب اس پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے تو زندہ ہیں۔ خون کا رشتہ کبھی زمین کے رشتے سے زیادہ طاقتور نہ تھا، نہ ہوگا۔ ہم اس پر سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، اپنی جان بھی۔ ہم اس کے 1 انچ کی خاطر جان دینا اور لینا دونوں جائز سمجھتے ہیں۔ میں جب دنیا گھوم کے آیا تو میرے خیالات بدل چکے تھے۔ میں نے اعلان کر دیا کہ اپنے حصے کی زمین چھوڑ دوں گا۔ اس پر کاشت کرنے والے میرے غلام ہاری نہیں، زمین کے مالک ہوں گے۔ پیداوار سب ان کی ہوگی، سب کے حقوق برابر ہوں گے، مرتبہ ایک ہوگا۔ سب نے کہا، میرا دماغ زیادہ پڑھنے سے خراب ہو چکا ہے۔ شاید ایسا ہی ہوا تھا، میں نے ہنس کے کہا۔ یہاں تمہیں علاج کے لیے رکھا گیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سکھی ہو جاتے، میں، میری ماں اور میرے والد، یعنی میرا باپ اور میرے بھائی۔ تمہارے باپ کا خیال بھی یہی تھا؟ اس کو یہ سوچ ورثے میں ملی تھی۔ یہ ایک نسل سے دوسری نسل تک خون میں منتقل ہوتی تھی اور عمر کے ساتھ ساتھ پختہ تر ہوتی جاتی تھی۔ آبا و اجداد کے زمانے سے یہی خالص خون کی پہچان رہی ہے۔ چنانچہ میری باتیں بڑے چودھری صاحب پوری تشویش اور پریشانی کا سبب بن گئیں۔ ان کے نزدیک کمزاد اور غلامانہ ذہنیت رکھنے والوں کی سوچ تھی۔ اگر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر نہ گیا ہوتا تو شاید جواب دہ میری ماں کو ہونا پڑتا کہ وہ میرے اصل باپ کا نام بتائے اور اس گناہ کا تاوان بھگتے۔ حویلی کی 4 دیواری کے کڑے پہرے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ عورت اپنے مجازی خدا کے سوا کسی کے بارے میں سوچنے کی ہمت بھی کر سکے۔ مگر ایک اور بنیادی عقیدے کے مطابق گناہ صرف عورت کی سرشت میں ہے اور مرد کو بھی گناہ کی طرف وہی لے جاتی ہے، چنانچہ وہ پہرے داروں کو بھی گناہ کی دلدل میں کھینچ سکتی ہے۔ میرے کیس میں الزام خود مجھ پر اور میری تعلیم پر آیا۔ مغربی تعلیم کفر و گناہ کی طرف لے جاتی ہے، آگاہی اور شعور کی طرف نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سب افسوس سے کہتے تھے کہ مجھے اتنا پڑھانے کی کیا ضرورت تھی، اور ولایت بھیجنا تو بڑے چودھری صاحب کی غلطی ہی نہیں، گناہ کبیرہ تھا۔ پھر جب میں کہتا تھا کہ میں تو آج بھی یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، میرے لاجواب کر دینے والے دلائل سے زچ اور پاگل ہو کے باپ نے آنکھ کرنے کی روایتی دھمکی سے میرا علاج کرنا چاہا، اور بالآخر چھوٹے بھائی نے کسی سرجن کی طرح خاندان کے اس کینسر کو جڑ سے نکال کر پھینک دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے باپ نے بادل ناخواستہ بہت مجبور ہو کے اس کی منظوری دے دی۔ اس وقت ماں کی ممتا اس فیصلے پر عمل درآمد کی راہ میں دیوار بن گئی۔ مجھے کوڑیوں کی طرح اس قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ باپ پہلے کبھی یہ امید لے کر آ جاتا تھا کہ شاید میرے خیالات میں کوئی تبدیلی آئی ہو، مگر پہلے سے زیادہ دکھی اور مایوس ہو کے لوٹ جاتا تھا۔ صرف ایک میری ماں سب کی مرضی کے خلاف مجھے ہر ممکن سہولت فراہم کرتی رہی۔ تم نے یہ زندگی کس امید پر قبول کی؟ میں نے پوچھا۔
ایک تو میرا اپنا ایمان تھا کہ خدا بہرحال منصف مزاج ہے، اسے زندہ رکھنا ہوگا تو اس کی سبیل بھی پیدا کر دے گا۔ دوسرے، میری ماں نے میرے گرد جذبات کی حفاظتی دیواریں کھڑی کر دی جو میں عبور نہیں کر سکتا تھا۔ میرے خیالات وہ بھی نہیں بدل سکی تھی۔ اس نے مجھ سے زبان بند رکھنے کا مادری حلف نامہ لے لیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے جیسے ناخلف اور باغی پر اپنی ممتا نچھاور کرنے کی اسے کیا سزا بھگتنی پڑی ہے۔ میں نے پوچھا، اس 1 سال کی قید تنہائی سے تمہیں کوئی فاقہ ہوا؟ علاج کرنے والے جانتے تھے کہ میں دنیا دار بھی نہیں ہوں اور دیندار بھی۔ مجھے اکیلا رہنا مشکل نہیں ہوگا۔ اگر میری خواہش کے مطابق مجھے کتابیں، اخبار، رسالے فراہم کر دیے گئے تو میں تنہائی میں بھی اپنی دنیا آباد رکھ سکتا ہوں۔ چنانچہ مجھے زندہ رکھنے کے لیے صرف جسم کی غذا فراہم کی گئی۔ یعنی رہائی پا کے تم وہی کرو گے جو کرنا چاہتے تھے؟ شاید۔ دراصل یہ اتنا آسان بھی نہیں۔ اس زمین کا حق ملکیت حاصل کرنے کے لیے مجھے صرف قانونی جنگ نہیں، وہ جہاد کرنا پڑے گا جس میں میرے دشمن میرے اپنے ہوں گے۔ اگر کسی طرح مجھے اپنے حصے کی زمین پر ملکیت کا حق حاصل ہو جائے تب بھی مشروط ہوگا کہ انہیں میں اپنے پاس رکھوں، اس کا ایک ٹکڑا خیرات میں بھی کسی کو نہ دوں، اور بفرض محال میں اعلان کر دوں کہ میرے مزارے آ کے مجھ سے ملکیت کا حق لے لیں تو کس میں ہمت ہے کہ یہ حق لینے آئے اور پھر زندہ بھی رہے؟ وہ اور اس کا خاندان اسی زمین میں گاڑ دیے جائیں گے۔ یہ اندازہ ہو گیا مجھے۔ پھر کیا تم یہ زمین بیچ بھی نہیں سکتے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی اپنی ماں کی عزت بیچ سکتا ہے؟ یہاں دھرتی کو ماں سے بڑھ کے سمجھا جاتا ہے۔ لیکن میں نے اس قید میں سوچنے کا بہت کام کیا۔ میری ساری مصروفیت یہی تھی۔ مجھے اور بہت کچھ سوچا جو قابل عمل ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک ڈیل کر کے اپنے حق ملکیت سے دستبردار ہو جاؤں، اس کی قیمت وصول کر لوں اور جہاں چاہوں چلا جاؤں، جو چاہوں کروں۔ یہ ڈیل نہ ہو سکی تو پھر وہی ہوگا جو تخت نشینی کی جنگ میں اورنگزیب نے بھی کیا تھا۔ تخت بہرحال ایک ہی ہے، دوسروں کے لیے تختہ۔ فنا اور بقا کی جنگ میں ہر جگہ ہر دور میں ایسا ہی ہوتا انور علی۔ بقا صرف طاقتور کے لیے ہے، مستحق کے لیے نہیں۔ تم چاہو تو کچھ دیر کے لیے سو جاؤ۔ اس نے آنکھیں کھول کر سر اٹھایا۔ جیل میں تم سزائے موت کے منتظر تھے۔ اگر تمہارے لیے پھانسی کی تاریخ آ جاتی تو کیا تم آخری رات سو سکتے تھے؟ اللہ سے بہتری کی امید رکھو، میں نے کہا۔ باہر نہ جانے کہاں سے مؤذن کی صدا ابھری۔ دور سے آنے والی یہ آواز میں تب سے سن رہا تھا جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا، مگر اس وقت اس آواز نے میرے دل کے تاروں کو جھنجھوڑ دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے ہفتہ افلاک سے پکارنے والی یہ صدا مجھے احساس دلا رہی ہے کہ دیکھ بندے، تو لاکھ اپنے رب کی طرف سے غافل ہو۔ یہ اس کی شان ربویت ہے کہ وہ اپنے بندے سے غافل نہیں۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ قبلہ کس سمت میں ہوگا، نہ یہاں وضو کا اہتمام تھا، مگر میں نے دست بستہ ہو کے نیت باندھ لی۔ مجھے زندگی کی وہ پہلی عبادت لگی جس میں میرا جسم ہی نہیں روح بھی شریک تھی۔ اس کیفیت میں بلا اختیار آنکھوں کا اشک بار ہونا بھی ایک قدرتی بات تھی۔ جب میں نے سلام پھیرا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے ساتھ انور علی بھی شریک نماز تھا۔ اس نے مسکرا کے میری طرف دیکھا۔ ایسی صبح میری زندگی میں کبھی نہیں آئی تھی۔ یہ سب کتنا غیر متوقع تھا اور اچانک۔ میں نے اپنے قید خانے اور اس کے کمرے کے درمیان کی دیوار کو دیکھا جس میں ایک تختہ نکل جانے سے راستہ نکل آیا تھا۔ ایسا میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا۔ تم نے یہ ضرور سوچ رکھا تھا کہ کبھی رہائی نصیب ہوئی تو تم کیا کرو گے؟ ہاں، پہلے بہت سے خیالی منصوبے تھے، وہ مکمل ہو گئے تو میں نے سوچنا بھی چھوڑ دیا۔ میری زندگی بھی ایک مسلسل فرار ہے۔ تم چاہو تو یہاں قیام کر سکتے ہو میرے ساتھ خیالی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے۔ نہیں، ابھی تو میرا واحد مقصد حیات نورین کو تلاش کرنا ہے۔ اگر وہ اسی دنیا میں ہے تو میں زندگی کی آخری سانس تک اس کی تلاش جاری رکھوں گا، اور اس تلاش میں کبھی کوئی ایسا مقام آیا جہاں مجھے اعتبار آ گیا کہ اب اس سے پھر میدان حشر میں ملاقات ہوگی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ لوٹ کے تمہارے پاس ہی آؤں گا۔ پھر تو میں بھی دعا کروں گا کہ نورین تمہیں جلد از جلد مل جائے۔ مجھے دکھ اور پچھتاوا ہے کہ میں نے ایسا نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں اتنا عرصہ قیام کیا۔ میں انتظار کرتا رہا کہ وہ جہاں بھی ہو لوٹ کے یہاں آ جائے، اور اس خیال سے مجھے بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ اگر مجھے کوئی ثبوت مل جاتا کہ نورین کی زندگی اس حادثے کی نظر ہو گئی تو مجھے صبر آ جاتا۔ حادثہ بہت سنگین تھا لیکن میں بچ گیا تھا، کیا پتا وہ بھی بچ گئی ہو۔ مجھے بتاؤ، اس تلاش میں کس طرح میرے وسائل تمہارے کام آ سکتے ہیں؟ نہیں، میری زندگی صرف ایک تلاش ہی نہیں، فرار بھی ہے۔ ان سے جو مجھے تلاش کر رہے ہیں، میری ایک ذمہ داری ریشم بن گئی تھی، وہ میں تمہارے سپرد کر جاؤں گا، تم اس کی حفاظت کر سکتے ہو۔ اس نے درمیان کی دیوار کے خلا کی طرف دیکھا۔ جو اندر آئے گا اس کی نظر پہلے یہ دیکھے گی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ تمہیں بر وقت خیال آ گیا، اسے میں بند کیے دیتا ہوں۔ الماری کا الگ ہونے والا تختہ ٹوٹا نہیں تھا، وہ بہت سی باریک اور چھوٹی کیلوں کے نکل جانے سے الگ ہو گیا تھا۔
میں نے اسے اٹھا کے احتیاط سے واپس اپنی جگہ پر لگایا۔ کیلیں سیدھی تھی، اوپر نیچے کی چند کیلیں اپنے سوراخ پر بیٹھ گئیں تو باقی خود بخود اپنی پرانی جگہ پر جم گئیں۔ میں نے تختے کو آہستہ سے دبایا تو ہر کیل نے اپنی جگہ پکڑ لی۔ میں نے اسے گھٹنے سے دبایا تو تختہ اپنی پرانی جگہ پر قائم ہو گیا۔ انور علی نے سر ہلا کے اطمینان کا اظہار کیا۔ اب تو کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے روشن دان کے اجالے کو دیکھا اور ایک بار پھر گھڑی کی طرف۔ 7 بجنے والے ہیں۔ گیٹ ریڈی، اب کسی بھی وقت ایکشن کا لمحہ آ سکتا ہے۔ میری اعصابی کشیدگی کا یہ وقفہ زیادہ طویل ثابت نہ ہوا۔ میں نے کمرے میں چل پھر کے اور ہاتھوں پیروں کو ایکشن کے انداز میں ہلا جلا کے 10 منٹ بھی نہیں گزارے تھے کہ اوپر سے تالا کھولے جانے کی آواز آئی۔ پھر دروازہ کھلا۔ انور علی نے ایک دم لیٹ کر آنکھیں بند کر لی اور میں دوڑ کر اندر والے دروازے کے ساتھ دیوار سے چپک گیا، اس طرح کہ اندر آنے والے کی نظر دوسری طرف ہو اور میں پیچھے سے اسے دبوچ لوں۔ میں نے سانس روک کے سنا۔ اوپر سے 2 افراد کے نیچے اترنے کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ ایک نے کچھ کہا اور دوسرے نے جواب میں کچھ کہا۔ روز ایک ہی بات نہ بولا کر، میں کون سا گھنٹہ لگاتا ہوں۔ پھر دروازے کا تالا باہر سے کھولا گیا۔ میرے اعصاب پوری طرح کھچ گئے اور میں نے آنکھیں بند کر کے آخری بار اپنے معبود سے مدد کی دعا مانگی۔ پھر دروازہ کھلا اور ایک داڑھی والا ادھیڑ عمر شخص اپنے دونوں ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے اندر آیا۔ میں نے گہری سانس لی اور 10 تک گنا۔ ٹرے والا انور علی کے بیڈ تک نصف فاصلہ طے کر چکا تھا جب میرا جسم حرکت میں آیا۔ نصف کھلے دروازے کے پیچھے میں کسی کی موجودگی کو محسوس کر سکتا تھا، یہاں تک کہ میرے کان اس کے تنفس کی آواز بھی سن رہے تھے۔ وہ ایک مسلسل حرکت تھی کہ میں دروازے کی اوٹ سے جن کی طرح نمودار ہوا، اور اس سے پہلے کہ دروازے کے عقب میں آخری سیڑھی پر کھڑا گارڈ سنبھلتا، میں نے ایک ہاتھ اس کے گریبان پر ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کے حلق سے ایک بے ساختہ ہاں کی صدا نکلی جس میں حیرت سے زیادہ خوف شامل تھا۔ وہ آگے آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے ایک سیڑھی نیچے خود کو سنبھالنا چاہا مگر ناکام رہا، اور جب وہ منہ کے بل فرش چومنے جا رہا تھا تو میری لات اس کی کمر پر لگی۔ وہ چاروں شانے چت پتھریلے فرش پر گرا۔ اس کے جسم کی ساری ہڈیاں اوپر سے نیچے تک چٹک گئی ہوں گی، لیکن جتنی آواز سے اس کی پیشانی فرش پر لگی تھی، اس کے بعد یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ سر بھی اٹھا سکتا۔